हिस्कियेल 10वां बाब। तब मैंने निगाह की और क्या देखता हूँ कि उस फिजा पर जो करोबियों के सिर के ऊपर थी, एक चीज नीलम सी दिखाई दी और उसकी सूरत तख्त की सी थी। और उसने उस आदमी को जो कितानी लिबास पहने था फरमाया कि उन पहियों के अंदर जा जो करोबी के नीचे हैं, और आग के अंगारे जो करोबियों के दरमियान हैं मुट्ठी भर कर उठा और शहर के ऊपर बखेर दे। और वो गया और मैं देखता था। जब वो शख्स अंदर गया तब करोबी हैकल की दाहिनी तरफ खड़े थे, और अंदरूनी सहन बादल से भर गया। तब खुदावंद का जलाल करोबी पर से बुलंद होकर हैकल के आस्ताना पर आया, और हैकल बादल से भर गई, और सेहन खुदावंद के जलाल के नूर से मामूर हो गया। और करोबियों के परों की सदा बाहर के सेहन तक सुनाई देती थी, जैसे कादर मुतलिक खुदा की आवाज जब वो कलाम करता है। और यूं हुआ कि जब उसने उस शख्स को जो कितानी लिबास पहने था हुक्म किया कि वो पहिए के अंदर से और करोबियों के दरमियान से आग ले, तब वो गया और पहिए के पास खड़ा हुआ। और करोबियों में से एक करोबी ने अपना हाथ उस आग की तरफ जो करोबियों के दरमियान थी बढ़ाया, और आग लेकर उस शख्स के हाथ पर जो कितानी लिबास पहने था रखी। वो लेकर बाहर चला गया, और करोबियों के दरमियान उनके परों के नीचे इंसान के हाथ की सी सूरत नजर आई। और मैंने निगाह की तो क्या देखता हूँ कि 4 पहिए करोबियों के आसपास हैं। एक करोबी के पास एक पहिया, और दूसरे करोबी के पास दूसरा पहिया था। और उन पहियों का जलवा देखने में जबरजद का सा था, और उनकी शक्ल एक ही तरह की थी, जैसे पहिया पहिए के अंदर हो। जब वो चलते थे तो अपनी चारों तरफ पर चलते थे। वो चलते हुए मुड़ते ना थे। जिस तरफ को सिर का रुख होता था उसी तरफ उसके पीछे पीछे जाते थे। वो चलते हुए मुड़ते ना थे, और उनके तमाम बदन और पीठ और हाथों और परों और उनके पहियों में गिरदा गिर्द आंखें ही आंखें थीं, यानी उन चारों के पहियों में। इन पहियों को मेरे सुनते हुए चरख कहा गया। और हर एक के 4 चेहरे थे। पहला चेहरा करोबी का, दूसरा इंसान का, तीसरा शेरे बब्बर का, और चौथा उकाब का। और करोबी बुलंद हुए। ये वो जानदार था जो मैंने नहर कबार के पास देखा था। और जब करोबी चलते थे तो पहिए भी उनके साथ साथ चलते थे। और जब करोबियों ने अपने बाजू फैलाए ताकि जमीन से ऊपर बुलंद हों, तो वो पहिए उनके पास से जुदा ना हुए। जब वो ठहरते थे तो ये भी ठहरते थे, और जब वो बुलंद होते थे तो ये भी उनके साथ बुलंद हो जाते थे, क्योंकि जानदार की रूह उसमें थी। और खुदावंद का जलाल घर के आस्ताना पर से रवाना होकर करोबियों के ऊपर ठहर गया। तब करोबियों ने अपने बाजू फैलाए और मेरी आंखों के सामने जमीन से बुलंद हुए और चले गए, और पहिए उनके साथ साथ थे। और वो खुदावंद के घर के मशरकी फाटक के आस्ताना पर ठहरे, और इस्राएल के खुदा का जलाल उनके ऊपर जलवागर था। ये वो जानदार है जो मैंने इस्राएल के खुदा के नीचे नहर कबार के किनारे पर देखा था। और मुझे मालूम था कि ये करोबी हैं। हर एक के 4 चेहरे थे और 4 बाजू, और उनके बाजुओं के नीचे इंसान का सा हाथ था। रही उनके चेहरों की सूरत, ये वही चेहरे थे जो मैंने नहर कबार के किनारे पर देखे थे।
یعنی ان کی صورت اور وہ خود، وہ سب کے سب سیدھے آگے ہی کو چلے جاتے تھے۔ حزقیل 11واں باب۔ اور روح مجھ کو اٹھا کر خداوند کے گھر کے مشرقی پھاٹک پر، جس کا رخ مشرق کی طرف ہے، لے گئی، اور کیا دیکھتا ہوں کہ اس پھاٹک کے آستانہ پر 25 شخص ہیں، اور میں نے ان کے درمیان یازنیہ بن عزور اور فلیتیہ بن بنایا لوگوں کے عمرہ کو دیکھا، اور اس نے مجھے فرمایا کہ اے آدم زاد، یہ وہ لوگ ہیں جو اس شہر میں بد کرداری کی تدبیر اور بری مشورت کرتے ہیں، جو کہتے ہیں کہ گھر بنانا نزدیک نہیں ہے، یہ شہر تو دیگ ہے اور ہم گوشت ہیں، اس لیے تو ان کے خلاف نبوت کر، اے آدم زاد، نبوت کر۔ اور خداوند کی روح مجھ پر نازل ہوئی، اور اس نے مجھے کہا کہ خداوند یوں فرماتا ہے کہ اے بنی اسرائیل، تم نے یوں کہا ہے، میں تمہارے دل کے خیالات کو جانتا ہوں۔ تم نے اس شہر میں بہتوں کو قتل کیا، بلکہ اس کی سڑکوں کو مقتولوں سے بھر دیا ہے۔ اس لیے خداوند خدا یوں فرماتا ہے کہ تمہارے مقتول جن کی لاشیں تم نے شہر میں رکھ چھوڑی ہیں، یہ وہی گوشت ہے اور یہ شہر وہی دیگ ہے، لیکن تم اس سے باہر نکالے جاؤ گے۔ تم تلوار سے ڈرے ہو، اور خداوند خدا فرماتا ہے کہ میں تلوار تم پر لاؤں گا، اور میں تم کو اس سے باہر نکالوں گا، اور تم کو پردیسیوں کے حوالہ کر دوں گا، اور تم کو سزا دوں گا، تم تلوار سے قتل ہوگے۔ اسرائیل کی حدود کے اندر میں تمہاری عدالت کروں گا، اور تم جانو گے کہ میں خداوند ہوں۔ یہ شہر تمہارے لیے دیگ نہ ہوگا، نہ تم اس میں کا گوشت ہوگے، بلکہ میں بنی اسرائیل کی حدود کے اندر تمہارا فیصلہ کروں گا، اور تم جانو گے کہ میں خداوند ہوں، جس کے آئین پر تم نہیں چلے، اور جس کے احکام پر تم نے عمل نہیں کیا، بلکہ تم ان قوموں کے احکام پر جو تمہارے آس پاس ہیں کاربند ہوئے۔ اور جب میں نبوت کر رہا تھا تو یوں ہوا کہ فلیتیہ بن بنایا مر گیا۔ تب میں منہ کے بل گرا اور بلند آواز سے چلا کر کہا، آہ خداوند خدا، کیا تو بنی اسرائیل کے بقیہ کو بالکل مٹا ڈالے گا؟ تب خداوند کا کلام مجھ پر نازل ہوا کہ اے آدم زاد، تیرے بھائیوں، ہاں تیرے بھائیوں، یعنی تیرے قرابتیوں، بلکہ سب بنی اسرائیل سے، ہاں ان سب سے یروشلم کے باشندوں نے کہا ہے، خداوند سے دور رہو، یہ ملک ہم کو میراث میں دیا گیا ہے۔ اس لیے تو کہہ، خداوند خدا یوں فرماتا ہے کہ ہر چند میں نے ان کو قوموں کے درمیان ہانک دیا ہے، اور غیر ملکوں میں پراگندہ کیا، لیکن میں ان کے لیے تھوڑی دیر تک ان ملکوں میں جہاں جہاں وہ گئے ہیں ایک مقدس ہوں گا۔ اس لیے تو کہہ، خداوند خدا یوں فرماتا ہے کہ میں تم کو امتوں میں سے جمع کر لوں گا، اور ان ملکوں میں سے جن میں تم پراگندہ ہوئے تم کو فراہم کروں گا، اور اسرائیل کا ملک تم کو دوں گا، اور وہ وہاں آئیں گے اور اس کی تمام نفرتی اور مکروہ چیزیں اس سے دور کر دیں گے، اور میں ان کو نیا دل دوں گا، اور نئی روح تمہارے باطن میں ڈالوں گا، اور سنگین دل ان کے جسم سے خارج کر دوں گا، اور ان کو گوشتین دل عنایت کروں گا، تاکہ وہ میرے آئین پر چلیں اور میرے احکام پر عمل کریں اور ان پر کاربند ہوں، اور وہ میرے لوگ ہوں گے اور میں ان کا خدا ہوں گا۔ لیکن جن کا دل اپنی نفرتی اور مکروہ چیزوں کا طالب ہو کر
ان کی پیروی میں ہے، ان کی بابت خداوند خدا فرماتا ہے کہ میں ان کی روش کو انہی کے سر پر لاؤں گا۔ تب کروبیوں نے اپنے اپنے بازو بلند کیے اور پہیے ان کے ساتھ ساتھ چلے، اور اسرائیل کے خدا کا جلال ان کے اوپر جلوہ گر تھا، اور خداوند کا جلال شہر میں سے اٹھا اور شہر کی مشرقی طرف کے پہاڑ پر جا ٹھہرا۔ تب روح نے مجھے اٹھایا، اور خدا کی روح نے رویا میں مجھے پھر کسدیوں کے ملک میں اسیروں کے پاس پہنچا دیا، اور وہ رویا جو میں نے دیکھی مجھ سے غائب ہو گئی، اور میں نے اسیروں سے خداوند کی وہ سب باتیں بیان کیں جو اس نے مجھ پر ظاہر کی تھیں۔ حزقییل 12واں باب۔ اور خداوند کا کلام مجھ پر نازل ہوا کہ اے آدم زاد، تو ایک باغی گھرانے کے درمیان رہتا ہے، جن کی آنکھیں ہیں کہ دیکھیں پر وہ نہیں دیکھتے، اور ان کے کان ہیں کہ سنیں پر وہ نہیں سنتے، کیونکہ وہ باغی خاندان ہیں۔ اس لیے اے آدم زاد، سفر کا سامان تیار کر، اور دن کو ان کے دیکھتے ہوئے اپنے مکان سے روانہ ہو۔ تو ان کے سامنے اپنے مکان سے دوسرے مکان کو جا۔ ممکن ہے کہ وہ سوچیں اگرچہ وہ باغی خاندان ہیں، اور تو دن کو ان کی آنکھوں کے سامنے اپنا سامان باہر نکال، جس طرح نقل مکان کے لیے سامان نکالتے ہیں، اور شام کو ان کے سامنے ان کی مانند جو اسیر ہو کر نکل جاتے ہیں نکل جا۔ ان کی آنکھوں کے سامنے دیوار میں سوراخ کر، اور اس راہ سے سامان نکال۔ ان کی آنکھوں کے سامنے تو اسے اپنے کاندھے پر اٹھا، اور اندھیرے میں اسے نکال لے جا۔ تو اپنا چہرہ ڈھانپ تاکہ زمین کو نہ دیکھ سکے، کیونکہ میں نے تجھے بنی اسرائیل کے لیے ایک نشان مقرر کیا ہے۔ چنانچہ جیسا مجھے حکم ہوا تھا ویسا ہی میں نے کیا۔ میں نے دن کو اپنا سامان نکالا جیسے نقل مکان کے لیے نکالتے ہیں، اور شام کو میں نے اپنے ہاتھ سے دیوار میں سوراخ کیا۔ میں نے اندھیرے میں اسے نکالا اور ان کے دیکھتے ہوئے کاندھے پر اٹھا لیا۔ اور صبح کو خداوند کا کلام مجھ پر نازل ہوا کہ اے آدم زاد، کیا بنی اسرائیل نے جو باغی خاندان ہیں تجھ سے نہیں پوچھا کہ تو کیا کرتا ہے؟ ان کو جواب دے کہ خداوند خدا یوں فرماتا ہے کہ یروشلم کے لیے اور تمام بنی اسرائیل کے لیے جو اس میں ہیں یہ بار نبوت ہے۔ ان سے کہہ دے، میں تمہارے لیے نشان ہوں، جیسا میں نے کیا ویسا ہی ان سے سلوک کیا جائے گا۔ وہ جلاوطن ہوں گے اور اسیری میں جائیں گے، اور جو ان میں حاکم ہے وہ شام کو اندھیرے میں اٹھ کر اپنے کندھے پر سامان اٹھائے ہوئے نکل جائے گا۔ وہ دیوار میں سوراخ کریں گے کہ اس راہ سے نکال لے جائیں۔ وہ اپنا چہرہ ڈھانپے گا، کیونکہ اپنی آنکھوں سے زمین کو نہ دیکھے گا، اور میں اپنا جلال اس پر بچھاؤں گا، اور وہ میرے پھندے میں پھنس جائے گا، اور میں اسے کسدیوں کے ملک میں بابل میں پہنچاؤں گا۔ لیکن وہ اسے نہ دیکھے گا، اگرچہ وہیں مرے گا، اور میں اس کے آس پاس کے سب حمایت کرنے والوں کو اور اس کے سب غولوں کو تمام اطراف میں پراگندہ کروں گا، اور میں تلوار کھینچ کر ان کا پیچھا کروں گا۔ اور جب میں ان کو اقوام میں پراگندہ اور ممالک میں تتر بتر کروں گا، تب وہ جانیں گے کہ میں خداوند ہوں۔ لیکن میں ان میں سے بعض کو تلوار اور کال سے اور وبا سے بچا رکھوں گا، تاکہ وہ قوموں کے درمیان جہاں کہیں جائیں
اپنے تمام نفرتی کاموں کو بیان کریں، اور وہ معلوم کریں گے کہ میں خداوند ہوں۔ اور خداوند کا کلام مجھ پر نازل ہوا کہ اے آدم زاد، تو تھر تھراتے ہوئے روٹی کھا اور کانپتے ہوئے اور فکر مندی سے پانی پی، اور اس ملک کے لوگوں سے کہہ کہ خداوند خدا یروشلم اور ملک اسرائیل کے باشندوں کے حق میں یوں فرماتا ہے کہ وہ فکر مندی سے روٹی کھائیں گے اور پریشانی سے پانی پئیں گے، تاکہ اس کے باشندوں کی ستمگری کے سبب سے ملک اپنی معموری سے خالی ہو جائے، اور وہ بستیاں جو آباد ہیں اجاڑ ہو جائیں گی، اور ملک ویران ہوگا، اور تم جانو گے کہ خداوند میں ہوں۔ پھر خداوند کا کلام مجھ پر نازل ہوا کہ اے آدم زاد، ملک اسرائیل میں یہ کیا مثل جاری ہے کہ وقت گزرتا جاتا ہے اور کسی رویا کا کچھ انجام نہیں ہوتا۔ اس لیے ان سے کہہ دے کہ خداوند خدا یوں فرماتا ہے کہ میں اس مثل کو موقوف کروں گا، اور پھر اسے اسرائیل میں استعمال نہ کریں گے، بلکہ تو ان سے کہہ کہ وقت آ گیا ہے اور ہر رویا کا انجام قریب ہے، کیونکہ آگے کو بنی اسرائیل کے درمیان رویائے باطل اور خوشامد کی غیب دانی نہ ہوگی، کیونکہ میں خداوند ہوں، میں کلام کروں گا اور میرا کلام ضرور پورا ہوگا، اس کے پورا ہونے میں تاخیر نہ ہوگی۔ بلکہ خداوند خدا یوں فرماتا ہے کہ اے باغی خاندان، میں تمہارے دنوں میں کلام کر کے اسے پورا کروں گا۔ اور خداوند کا کلام پھر مجھ پر نازل ہوا کہ اے آدم زاد، دیکھ بنی اسرائیل کہتے ہیں کہ جو رویا اس نے دیکھی ہے بہت مدت میں ظاہر ہوگی، اور وہ ان ایام کی خبر دیتا ہے جو بہت دور ہیں۔ اس لیے ان سے کہہ، خداوند خدا یوں فرماتا ہے کہ آگے کو میری کسی بات کی تکمیل میں تاخیر نہ ہوگی، بلکہ خداوند خدا فرماتا ہے کہ جو بات میں کہوں گا پوری ہو جائے گی۔ حزقیل 13واں باب۔ اور خداوند کا کلام مجھ پر نازل ہوا کہ اے آدم زاد، اسرائیل کے نبی جو نبوت کرتے ہیں ان کے خلاف نبوت کر، اور جو اپنے دل سے بات بنا کر نبوت کرتے ہیں ان سے کہہ خداوند کا کلام سنو۔ خداوند خدا یوں فرماتا ہے کہ احمق نبیوں پر افسوس جو اپنی ہی روح کی پیروی کرتے ہیں، اور انہوں نے کچھ نہیں دیکھا۔ اے اسرائیل، تیرے نبی ان لومڑیوں کی مانند ہیں جو ویرانوں میں رہتی ہیں۔ تم رخنوں پر نہیں گئے اور نہ بنی اسرائیل کے لیے فصیل بنائی، تاکہ وہ خداوند کے دن جنگ گاہ میں کھڑے ہوں۔ انہوں نے باطل اور جھوٹ شگون دیکھا ہے، جو کہتے ہیں کہ خداوند فرماتا ہے، اگرچہ خداوند نے ان کو نہیں بھیجا، اور لوگوں کو امید دلاتے ہیں کہ ان کی بات پوری ہو جائے گی۔ کیا تم نے باطل رویا نہیں دیکھی؟ کیا تم نے جھوٹی غیب دانی نہیں کی؟ کیونکہ تم کہتے ہو کہ خداوند نے فرمایا ہے، اگرچہ میں نے نہیں فرمایا۔ اس لیے خداوند خدا یوں فرماتا ہے کہ چونکہ تم نے جھوٹ کہا ہے اور بتلان دیکھا، اس لیے خداوند خدا فرماتا ہے کہ میں تمہارا مخالف ہوں، اور میرا ہاتھ ان نبیوں پر جو بتلان دیکھتے ہیں اور جھوٹی غیب دانی کرتے ہیں چلے گا۔ نہ وہ میرے لوگوں کے مجمع میں شامل ہوں گے، اور نہ اسرائیل کے خاندان کے دفتر میں لکھے جائیں گے، اور نہ وہ اسرائیل کے ملک میں داخل ہوں گے، اور تم جان لوگے کہ میں خداوند خدا ہوں۔ اس سبب سے کہ انہوں نے میرے لوگوں کو یہ کہہ کر ورگلایا ہے کہ سلامتی ہے، حالانکہ سلامتی نہیں۔ جب کوئی دیوار بناتا ہے تو وہ اس پر کچی کہگل کرتا ہے،
تو ان سے جو اس پر کچی گہگل کرتے ہیں کہہ وہ گر جائے گی، کیونکہ موسلادھار بارش ہوگی اور بڑے بڑے اولے پڑیں گے اور آندھی اسے گرا دے گی۔ اور جب وہ دیوار گرے گی تو کیا لوگ تم سے نہ پوچھیں گے کہ وہ کہگل کہاں ہے جو تم نے اس پر کی تھی؟ اس لیے خداوند خدا یوں فرماتا ہے کہ میں اپنے غضب کے طوفان سے اسے توڑ دوں گا، اور میرے قہر سے جم می برسے گا، اور میرے قہر کے اولے پڑیں گے تاکہ اسے نابود کریں۔ سو میں اس دیوار کو جس پر تم نے کچی کہگل کی ہے توڑ ڈالوں گا اور زمین پر گراؤں گا، یہاں تک کہ اس کی بنیاد ظاہر ہو جائے گی۔ ہاں وہ گرے گی اور تم اسی میں ہلاک ہوگے، اور جانو گے کہ میں خداوند ہوں۔ میں اپنا قہر اس دیوار پر اور ان پر جنہوں نے اس پر کچی کہگل کی ہے پورا کروں گا، اور تب میں تم سے کہوں گا کہ نہ دیوار رہی اور نہ وہ رہے جنہوں نے اس پر کہگل کی، یعنی اسرائیل کے نبی جو یروشلم کی بابت نبوت کرتے ہیں اور اس کی سلامتی کی رویا دیکھتے ہیں، حالانکہ سلامتی نہیں ہے، خداوند فرماتا ہے۔ اور اے آدم زاد، تو اپنی قوم کی بیٹیوں کی طرف جو اپنے دل سے بات بنا کر نبوت کرتی ہیں متوجہ ہو کر ان کے خلاف نبوت کر، اور کہہ خداوند خدا یوں فرماتا ہے، افسوس تم پر جو سب کوہنیوں کے نیچے کی گدی سیتی ہو، اور ہر ایک کے قد کے موافق سر کے لیے برقع بناتی ہو کہ جانوں کو شکار کرو۔ کیا تم میرے لوگوں کی جانوں کا شکار کرو گی اور اپنی جان بچاؤ گی؟ اور تم نے مٹھی بھر جو کے لیے اور روٹی کے ٹکڑوں کے لیے مجھے میرے لوگوں میں ناپاک ٹھہرایا، تاکہ تم ان جانوں کو مار ڈالو جو مرنے کے لائق نہیں، اور ان کو زندہ رکھو جو زندہ رہنے کے لائق نہیں ہیں، کیونکہ تم میرے لوگوں سے جو جھوٹ سنتے ہیں جھوٹ بولتی ہو۔ پس خداوند خدا یوں فرماتا ہے کہ دیکھو میں تمہاری گدیوں کا دشمن ہوں، جن سے تم جانو کہ پرندوں کی مانند شکار کرتی ہو، اور میں ان کو تمہاری کوہنیوں کے نیچے سے پھاڑ ڈالوں گا، اور ان جانوں کو جن کو تم پرندوں کی مانند شکار کرتی ہو آزاد کر دوں گا، اور میں تمہارے برقوں کو بھی پھاڑوں گا، اور اپنے لوگوں کو تمہارے ہاتھ سے چھڑاؤں گا، اور پھر کبھی تمہارا بس نہ چلے گا کہ ان کو شکار کرو، اور تم جانو گی کہ میں خداوند ہوں۔ اس لیے کہ تم نے جھوٹ بول کر صادق کے دل کو اداس کیا، جس کو میں نے غمگین نہیں کیا، اور شریر کی مدد کی ہے، تاکہ وہ اپنی جان بچانے کے لیے اپنی بری روش سے باز نہ آئے۔ اس لیے تم آگے کو نہ بطالت دیکھو گی اور نہ غیب گوئی کرو گی، کیونکہ میں اپنے لوگوں کو تمہارے ہاتھ سے چھڑاؤں گا۔ تب تم جانو گی کہ خداوند میں ہوں۔